नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जब हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं तो रोजमर्रा की खबरों के अलावा कुछ उस तरफ भी गौर करना जरूरी हो जाता है कि जो कुछ हम दुनिया में देख रहे हैं उसके पीछे क्या वजूहात हैं। इस वक्त जितना कत्ल गारतगरी अब पछताते हुए या देर से या किसी भी तरह से आप कहिए कि यूनाइटेड नेशन ने भी गाजा में जो कुछ हो रहा है उसे नस्लकुशी और जेनोसाइड के तौर पर कबूल किया है। लेकिन क्या है ऐसी वजह कि स्मोट्रिच जैसा आदमी अब भी मुस्कुरा सकता है, हंस के ये जवाब दे सकता है कि हम गाजा में एक रियल एस्टेट बोनांजा यानी बहुत ही बड़ा कारोबार रियल एस्टेट का हम देखेंगे और अमेरिका और हम उसमें तकसीम कैसे करेंगे उस पर हमारी बात हो रही है। यानी वहां कत्लो गारतगरी कुछ भी हो, इजराइल के लोग उस पर नहीं पसीज रहे। वो जंगबंदी की मांग तो कर रहे हैं कि वो उनके कैदी छूट जाएं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ जुल्म हो रहा है। आखिर उसकी क्या वजह है, ये हम समझने के लिए कुछ आज इस एपिसोड को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। आज हमारे मेहमान एक बार फिर तेहरान से सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अब्बास साहब हैं, जिनको आपने अब से पहले भी कई बार पसंद किया है। वो बहुत ही गहराई से, संजीदगी से कुछ हकायक को बयान करते हैं। जिस तरह से हमने अब से पहले ईरान की ताकत के मुख्तलिफ पहलुओं पर उनसे बात की, उसे आपने काफी पसंद किया। खास तौर पर जब ये ईरान के खिलाफ जो ये जंग शुरू की गई थी अमेरिका और इजराइल के जरिए, जब वो खत्म हुई उसकी शरायत सबसे पहले हमें अहमद अब्बास साहब ने बताई थी, जिसमें कहा गया था कि आखिरी हमला करने का हक ईरान को था, ना अमेरिका को था, ना इजराइल को। तेहरान में बैठ करके अहमद अब्बास साहब जो चीजें बताते हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक होती हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे उनसे कि आखिर इजराइल का माशरा, समाज, सोसाइटी आखिर कैसी है कि वो सामने चंद फरलांग की दूरी पर, चंद किलोमीटर की दूरी पर ऐसा कत्लेआम कि कोई देखे इंसानियत शर्मिंदा हो जाए, ऐसी भूख कि उन्हें ना पानी मिले, ना खाने को मिले और बच्चे और औरतें और बूढ़े तड़प तड़प के मर जाएं और उनका दिल ना पसीजे। आखिर क्या वजह है? अहमद अब्बास साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए अहमद अब्बास साहब, आप ऐसी जगह हैं जहां खुद यहूदी आबादी भी है और ईरान में पार्लियामेंट में भी यहूदियों के लिए बाकायदा सीट रिजर्व है, और वहां बहुत आपने बताया तेहरान की बाकायदा बाजारों में यहूदियों की दुकानें हैं, कारोबार है, और आपने उस किस्म की कुछ चीजें बताई थी अब से पहले भी। आखिर वो कौन सी वजह है कि इजराइल में जो समाज बना, जो यहूदियों का एक स्टेट लाने की कोशिश 3000 साल पहले हमसे अल्लाह ने वादा किया था कि ये हमारी जमीन है, इस सब के साथ साथ जुल्म मुसलसल देखते हुए वो ना पसीजें। अपना एक बच्चा मारा जाए तो उसके लिए इतना शोर मचाएं, वहां हजारों की तादाद में मारे जा रहे हैं, वहां कोई आवाज नहीं निकलती उस जुल्म के खिलाफ। क्या वजह है उसकी? काजिम साहब, आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। अच्छा ये होता है कि कुछ मौजूदात पर बात हो जाती है, ऑडियंस के लिए कुछ हमको मौका मिलता है अपनी बातें पहुंचाने का लोगों तक, जो कि जरूरी है। आपने इंट्रो में जिक्र किया बेजालिल स्मोट्रिच का, जो बिन्यामिन नेतन्याहू की कैबिनेट में है। ये नमूने के तौर पर बड़ा अच्छा नाम लिया आपने। ये चंद साल पहले 500 लीटर पेट्रोल के साथ ये धमाका करने जा रहे थे, और उस वक्त इजरायली पुलिस ने इनको पकड़ के गिरफ्तार किया था, और उसके बाद फिर ये आजाद हुए। आज ये वहां कैबिनेट में मिनिस्टर है। बेन गवीर इसी तरह से जब ये फौज में थे, आज वो कैबिनेट में है नेतन्याहू की, उनको फौज में ये कह के फौज से निकाल दिया गया कि ये बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट नजरिए का इंसान है। तो इससे ये कुछ चंद एक नमूने हैं
جن سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس نظریے کے لوگ ہیں. اچھا، اس سے بھی ان کو تو فار رائٹ اور ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے، یہ جو دونوں ہیں، اتنا زیادہ کہ ایک بار ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ بنیامین نیتنیاہو نے بن گویر کے ساتھ اسٹیج شیئر کرنے سے منع کر دیا تھا، یہ کہہ کے کہ صاحب یہ بہت ہی ایکسٹریمسٹ آدمی ہے. خیر بعد میں انہی کی مدد سے اپنی حکومت بنائی نیتنیاہو نے. لیکن نیتنیاہو جن کو اتنا زیادہ ایکسٹریمسٹ نہیں مانا جاتا تھا اور جن کے بارے میں کچھ الگ طرح کی باتیں کی جاتی، وہ اس وقت جینوسائیڈ کر رہے ہیں اور بھیانک طریقے سے جینوسائیڈ کر رہے ہیں. میں یہاں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ A Place Under the Sun ایک کتاب ہے بنیامین نیتنیاہو کی، ان کی لکھی، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، ایک کتاب یہ ہے. اس کتاب میں جو نظریات نیتنیاہو نے دیے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس نظریے کے شخص ہیں اور جن کو کسی حد تک غیر انتہا پسند مانا جاتا ہے. مزے کی بات یہ ہے، نیتنیاہو کو کسی حد تک غیر انتہا پسند مانا جاتا ہے اور بن گویر اور اسموٹرچ کو زیادہ انتہا پسند مانا جاتا ہے. انہوں نے اس کتاب میں، بنیامین نیتنیاہو نے 30 سال پہلے کی کتاب ہے یہ لکھا کہ صاحب یہ عربوں کو تو، عرب تو پیدا ہی ہوتے ہیں لڑنے کے لیے اور ان کو ہرگز برداشت نہیں کیا جانا چاہیے. اور جو یہ اسلامک ایکسٹریمزم ہے، آپ سوچئے کہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اسلامک ایکسٹریمزم جو ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہے. اور ایران میں جو اسلامک انقلاب آیا اس کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ اب یہاں پر ایک ایسی حکومت قائم ہو گئی ہے جو ساری دنیا میں ایکسٹریمزم پھیلائے گی اور رفتہ رفتہ دور دراز کے علاقوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لے گی. اور یہ خالی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ خطرہ ہے، ایران کا اسلامی انقلاب اور ایران کی اسلامی حکومت. اس میں انہوں نے لکھا کہ بہت جلد آپ وہ دن دیکھیں گے کہ یہ حکومت بیٹھ کے بٹن دبا رہی ہوگی اور اسرائیلی شہروں پر موت برس رہی ہوگی. وہ ایٹمی حملے کی بات کر رہے تھے کہ ایران سے ایٹمی حملہ ہوگا اسرائیل کے شہروں پر. تو یہ نظریہ ہے بنیامین نیتنیاہو کا. اور بھی بہت کچھ ہے. کہتے ہیں کہ یہ ایران میں جو کچھ ہوا ہے، جو حکومت بنی ہے، یہ آپ ایسا سمجھیے کہ جیسے سوویت یونین جو ایک کمیونسٹ نظام جو قائم ہوا تھا وہ اس طرح کا ہے. لیکن فرق ہے کہ وہ ایسا تھا، کمیونسٹ نظام ایسا تھا کہ جب وہ قائم ہو گیا تو دھیرے دھیرے وہ کسی طرح سے اس نے اپنے نظریات کو اور معتدل بنا دیا، تھوڑا سنتلت کر لیا کہ دوسروں کے ساتھ وہ رہ سکے، دوسری کمیونٹیز کے ساتھ وہ گزارا کر سکے. مگر ایران میں جو نظام قائم ہوا ہے وہ ایسا نہیں ہے. وہ ہر ایک کو ختم کر دینا چاہتا، وہ کسی کے ساتھ رکنے والا نہیں ہے. پھر اس پہ وہ نظریہ دیتے ہیں کہ جیسے رشیا کے ساتھ کیا گیا ویسے ہی ایران کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی ریجیم چینج ہو جائے کہ اس خطرے سے نجات حاصل کی جا سکے. یہ ان کی کتاب ہے. تو یہ وہاں پر جن کو کم انتہا پسند سمجھا جاتا. اچھا، اس میں مجھے ایک چیز اور یاد آ گئی، کتاب کی بات ہے. بنیامین نیتنیاہو کے جو والد تھے، ان کے فادر، ان کا نام تھا بنزین نیتنیاہو. بنزین یعنی وہ زائنسٹ سے، بن گویر جیسے اس طرح کے نام میں بہت تھے، بن گویر اور یہ تو بنزین یعنی بن صہیون، زائنسٹ کی اولاد اس طرح سے. تو ان کا نام تھا بنزین نیتنیاہو. وہ ابھی 2012 میں ان کی موت ہوئی ہے، 102 سال میں، 102 سال کی عمر میں موت ہوئی ہے ان کی. 1910 کی پیدائش تھی. ان کی کئی کتابیں، 5-6 کتابیں ہیں. ایک کتاب ہے ان کی اوریجنز آف انکوائزیشن ان 15th سینچری اسپین. اس میں وہ لکھتے ہیں صاحب جو یہودیوں کو ٹارچر وغیرہ کیا گیا، ان کو جس طرح سے ان کے پہ سختی جو برتی جاتی تھی، وہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی کہ اس کا آغاز 15th سینچری کے اسپین میں ہو گیا تھا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ صاحب یہودی کہیں بھی رہتا ہو، کہیں بھی ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد فولادی دیوار کھینچ لے اور اس کے اندر رہے. اپنی سیکیورٹی کے مسئلے میں کسی پر بھی بھروسہ نہ کرے. جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں کی حکومت پہ بھروسہ نہ کرے، اپنی سیکیورٹی کا انتظام خود کرے. اگر حکومت یہودی حکومت ہے تبھی بھروسہ کرے. دوسرے یہ کہتے ہیں کہ ہرگز
समाज में घुलने मिलने की कोशिश ना करे, यानी जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं उनसे घुल मिल के रहने के बारे में सोचे ही नहीं, इसलिए कि यहूदियों से जो दूसरे लोग हैं वो एक अजली नफरत करते हैं, वो बहुत ही जन्मों जन्म की वो नफरत है जो चली आ रही है। तो ये नजर उनका भी ये भी था, एक इंटरव्यू भी दिया था उन्होंने अपने अपनी मौत से कुछ साल पहले, बड़ा उस पे मारिफ को जो इसराइली अखबार है, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि इसराइल ये अरब जो हैं ये बस खाली लड़ना ही जानते हैं, और जंग और अरब दोनों एक ही यानी एक ही चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो सोचते नहीं कि उनका मुकाबला किया जाएगा, नुकसान होगा या क्या होगा, तो लिहाजा वो अगर है तो बस जंग है। तो आप देखिए कि ये बाप और बेटे के नजरिया। एक चीज मैं और बताता हूँ, इसहाक रॉबिन का जो जमाना था, इसहाक रॉबिन के जमाने में आप जानते हैं कि कई जो है वो मुआहदे हुए अरबों और इसराइल के दरमियान। तो उन मुआहदों की मुखालफत में जो पेश पेश रहने वाले लोग थे उनमें बिन्यामिन नेतन्याहू थे, और भी लोग थे, तो बिन्यामिन नेतन्याहू भी बड़ी मुखालफत। तो इसहाक रॉबिन के हुकूमत के तर्जुमान एक थे, कुछ ड्रोमी की पूरी ड्रोमी इस तरह का नाम था, वो मुखालफत पे, ये जब मुखालफत कर रहे थे तो ये कहने लगे कि भाई तुम तो मुखालफत करोगे ही, तुम्हारी परवरिश ही ऐसे माहौल में हुई है कि अगर जंग ना हो तो तुम्हें लगेगा कि मैं रहूं, जिंदगी कैसे गुजारूंगा मैं। तो ये बिन्यामिन नेतन्याहू के बारे में इस तरह के इनका ये पस मंजर है, इनकी ये किताब है, इस तरह के माहौल में इनकी परवरिश हुई है, इस तरह सहूनी हुकूमत के ही ओहदेदारान इनके बारे में जो नजरियात देते रहे, और इनको कहा जाता है ये कम इंतहा पसंद, इतने इंतहा पसंद नहीं है। तो ये इससे जो नतीजा निकलता है कि जिस तरह की हुकूमत वहां पर इस वक्त चल रही है उसकी सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है, और वही चीज है जो हमें आज नजर आ रही है कि सारी दुनिया में मजम्मत हो रही है, इदारे मजम्मत कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा मजम्मत कर रही है, मुख्तलिफ मुल्क मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू की जो वो खून की प्यास है वो बुझने का नाम नहीं ले रही। वो इस पे हमला कर रहे हैं, वहां हमला कर रहे हैं, उस पे आगे बढ़ जा रहे हैं, ये सारी चीजें हमें देखने में आ रही। तो ये चीज जो है एक मौजूदा हकीकत हमारे सामने है। और यहां पर मैं एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा, 1977 में जो इलेक्शन हुए वहां पर लेबर पार्टी पहली बार उसके हाथ से इक़्तिदार चला गया। इजराइल की जो लेबर पार्टी थी, लेबर पार्टी के कुछ रहनुमा शेमोन पेरेस वगैरह इस तरह के थे जो थोड़ा जाहिरदारी की कोशिश करते थे, और उनके बारे में ये आम ख्याल है कि बहुत लिबरल सोच के थे, ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, लेकिन उनको पॉलिटिक्स करनी थी। तो पॉलिटिक्स करने के लिए उन्होंने मजहब का सहारा लिया, और मजहब के नाम पे उन्होंने ले आके लोगों को हिजरत करा करा के ले आके यहाँ पर बसाया। मगर नतीजे में वहां पर यह हुआ कि एक बड़ी ही इंतहा पसंद सोच वाली नस्ल तैयार हो गई है जो पूरे समाज में फैली हुई है, और आपने बजा तौर पर इशारा किया कि चंद फरलांग के फासले पर जेनोसाइड चल रहा है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये काफी अहम कई चीजें आपने कही, लेकिन एक चीज तो नेतन्याहू की किताब में जो आपने इशारा दिया, एटम बम ना बनाया हो ईरान ने, लेकिन ईरान ने इतना तो काम कर दिया कि इजराइल के मुखालिफिन की मदद करके इजराइल को परेशान तो किया हुआ है। इस वक्त जो मुसीबतें अगर इजराइल की नजर से देखी जाए तो वो यही कहते हैं कि साहब हमारे वजूद को खतरा है ईरान से, और वो साबित भी कर दिया। चलिए उस पर अभी हम बहस नहीं कर रहे, हम अभी उधर ही जाते हैं जो आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया। इस सब से यह अंदाज हुआ कि इजराइल एक मुल्क के तौर पर जो बचा हुआ है, जो चल रहा है, वो सिर्फ नफरत की बुनियाद पर चल रहा है। तकरीबन जैसे मुख्तलिफ समाजों में कहा जाता है, लोगों को दूर रखने के लिए कहा जाता है, हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान को दूर रखने के लिए अभी जब ये कांवड़ यात्रा होती है तो ये पब्लिसिटी की जाती है कि साहब ये जहां कहीं खाने वाने का सामान बिक रहा है तो नाम लगाइए, क्योंकि मुसलमान थूक के खिलाता है और कोरोना आ जाएगा वगैरह वगैरह। इस किस्म की नफरतें बढ़ाई जाती हैं, वो मजहब के नाम पर ही नफरतें बढ़ाई जाती हैं। और मैं अभी उस तफसील में भी नहीं जा रहा कि आरएसएस और ज़ायनिज्म का क्या रिश्ता है, वो हम कई तरीके से बता चुके हैं, उस पर वक्त रहा तो बात करेंगे। अब ये समझने की जरूरत है कि
اگر اسرائیل ایک ملک جو بھی ان کا نظریہ ہے، ظاہر ہے نقلی ہے، 3000 سال پہلے وعدہ کیا تھا وغیرہ وغیرہ جو وہ کہتے ہیں، اس کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے نفرت اور مذہبی سہارا بنا. یہ ایک نتیجہ اب تک کی بات سے آپ کے سامنے آیا. اس کے بعد کیا کیا مراحل رہے جس میں اسرائیل کو متحد رکھنے کی کوشش کی گئی، اور ایران کی جو ابھرتی ہوئی طاقت نظر آتی رہی انہیں، اس سے بچنے کی کوشش یا امریکہ کو دھوکہ دینے کی کوشش یا اسے سمجھانے، وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اور آگے بتائیے کہ اس کے بعد کا سفر کیسے کیسے چلا، کیا ہوا؟ دیکھیے، جب 1977 کا میں نے ذکر کیا، جب پہلی بار لیکوڈ پارٹی جو آج اس وقت اقتدار میں ہے، یعنی بنیامین نتنیاہو کی جو پارٹی ہے، پہلی دفعہ وہ اسرائیل میں اقتدار میں آئی اور وزیر اعظم بنے مناخم بیگن. مناخم بیگن کے وزیر اعظم بنتے ہی اسرائیل میں یہ دیکھنے میں آیا کہ جن علاقوں پر 1967 میں قبضہ کیا تھا اسرائیل نے، وہاں پر بستیوں کی تعمیر، یعنی وہی سیٹلمنٹس کی تعمیر، وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھی صاحب. اب اس میں ایک پلیا البیک نام کی ایک ان کی اس زمانے کی جو ان کی جسٹس منسٹری تھی، اس کی یہ بیوروکریٹ تھی. انہوں نے زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے ایک قانون ڈھونڈ کے نکالا، بہت پرانا اوٹومن امپائر کے زمانے کا، کہ صاحب جن علاقوں پر کھیتی نہیں ہو رہی ہے، گورنمنٹ جو بھی ہے وہاں پر وہ اس کو اپنی ملکیت بنا سکتی ہے. اور وہ ڈھونڈ کے اسی کے بیس پہ پھر انہوں نے ایک سروے کیا، اور سروے کر کے اس کے بعد سے جو ایک وبا کی طرح سے جو ہے وہ پھیلی ہیں جو صہیونی بستیاں ہیں، وہ بہت تیزی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ویسٹ بینک میں ان بستیوں کی تعمیر بڑھی ہے اور تیزی کے ساتھ انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا. ایک چیز تو یہ ہوئی. دوسری چیز یہ ہوئی اسی دوران کہ کئی نئی تنظیمیں سامنے آئیں، کئی نئی تنظیمیں ایکٹیو ہو گئیں، اس لیے کہ لیکوڈ پارٹی کا کور مل گیا. تو جب وہ حکومت میں تھی پارٹی، ظاہر ہے جو انتہا پسند گروپ تھے وہ بہت تیزی کے ساتھ ایکٹیو ہو گئے، اس لیے کہ ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب جو ہے ہمیں سپورٹ ہے، سیاسی سپورٹ ہے، تو ہمارے خلاف کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور یہی ہوا، پھر انہوں نے حملے شروع کر دیے. ایک ہے مسٹر میئر کہانے، یہ 84-85 اس دوران یہ وہاں کے پالیٹکس میں بہت ایکٹیو تھے. وہ سیدھے سیدھے یہ کہتے تھے کہ صاحب یہودیت اور جمہوریت دونوں میں ایک فنڈامنٹل ٹینشن ہے اور دونوں ایک ہو ہی نہیں سکتے. اور اس کے بعد جو ہے جو کارروائیاں ہوئی، جو حملے ہوئے، فلسطینیوں کے گاؤں گرا دینا، مسمار کر دینا، یہ سلسلہ اس وقت بہت تیزی کے ساتھ شروع ہوا. تو ہمیں یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک تو جگہ جگہ آؤٹ پوسٹ بن گئی، ویسٹ بینک کے پورے علاقے میں آؤٹ پوسٹ بن گئی جہاں صہیونی فوجی تعینات رہتے تھے، اور وہیں سے پھر وہ حملے کرتے تھے فلسطینی علاقوں پر جو اسرائیل کے قبضے میں آ چکے تھے 1967 کی جنگ کے نتیجے میں، اور علاقوں کو خالی کرایا جانے لگا. یہاں تک ہو گئی کہ کاظمی صاحب ان لوگوں پر مغربی ملکوں نے پابندیاں لگانا شروع کی. اتنا زیادہ انہوں نے ٹیررزم پھیلایا کہ اسرائیل کے اندر بھی جو انسانی حقوق کے بتسلیم اور اس طرح کی کچھ جو تنظیمیں ہیں، انہوں نے جو رپورٹیں دی اس میں بھی کہا کہ یہ تو کھلی دہشت گردی کر رہے ہیں. تو ان پر مغربی ملکوں کی طرف سے بھی پابندیاں لگائی گئی، ان تنظیموں پر، انہوں نے جو وہاں پر کمپنیاں لگائی ان پر پابندی لگائی گئی. لیکن سب کچھ آخر میں یہی ہوتا تھا کہ مینج کر لیتے، یعنی اسرائیلی عہدیداران اس کو کسی نہ کسی طرح ان کو بچا لیتے تھے. ایک بار کئی لوگوں کو، ایک بار انہوں نے کیا کیا، ایک تنظیم نے جا کے ایسے دھماکہ کیا تو عرب جو شہر تھے، کئی عرب شہروں کے میئرز کا ایک اجلاس تھا، اس پہ انہوں نے حملہ کر دیا اور اس میں کئی میئرز بہت بری طرح سے زخمی ہو گئے، شاید اس میں کسی کی موت بھی ہوئی. اس واقعے کے بعد کئی لوگوں کو سزائیں ہوئی، اور سزا ہوئی چونکہ جرم بالکل صاف تھا، ثبوت سارے مہیا تھے. تو اسرائیلی صدر نے اس وقت بڑے پیمانے پہ سب کے لیے عام معافی جاری کر دی اور سب کے سب چھوٹ گئے.
تو ہم اس کے بعد سے 1977 کے بعد پھر ہمیں یہ دیکھنے آیا کہ جب پولیٹیکل کور مل گیا انتہا پسندی کو تو بہت ساری تنظیمیں ایکٹیو ہو گئی، اور تنظیمیں ایسی تھیں کہ جو ایسا نہیں کہ بالکل پرائیویٹ ہوں، اس میں بہت سے وہ لوگ ہوتے تھے جو اسرائیلی فوج میں کام کر چکے ہوتے تھے اور آ کے ان کا حصہ بنتے تھے، ان تنظیموں کا حصہ بنتے تھے. وہ ٹرینڈ لوگ ہوتے تھے. ویسے بھی آپ جانتے ہیں اسرائیل میں ملٹری سروس ہے، لوگ جو ہے وہ جا کے وہاں پر کام کرتے ہیں تو ان کے پاس فوجی ٹریننگ رہتی ہے. اس طرح سے پھر انہوں نے منظم طریقے سے حملے کیے اور عربوں کو وہاں سے باہر نکالا، بہت سے وہاں سے پورے کے پورے گاؤں جو ہے وہ خالی کرا لیے، اور پولیٹیکل گرپ بھی ان کی مضبوط ہوتی گئی، اور وہ دوبارہ پھر ان کے ہاتھ سے نکل نہیں پائے، بہت تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے باہر گئی، اس کے بعد سے یہ قابض ہے. تو ہمیں یہ دیکھنے میں آیا کہ پولیٹیکل کور اور انتہا پسندی منظم طریقے سے اور اسٹیٹ ٹیررزم جس کو کہہ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ کام آگے بڑھا، اور آج وہ صورتحال ہمارے سامنے ہے. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایک چیز، میں اصل میں چیزیں کچھ کنیکٹ کرتا رہتا ہوں جب ہمارے مہمان بات کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ریٹائرڈ فوجی لیکوڈ پارٹی میں اور شدت پسند گروہوں میں شامل ہوتے رہے چونکہ وہاں انہیں ٹریننگ تھی. تقریباً ہمارے یہاں بھارت میں بھی بہت سے ایسے فوجی اور سرکاری افسران باقاعدہ آر ایس ایس جوائن کر کے اور ان کے لیے کام کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد میں وہ بالکل کھل کر کے آ جاتے ہیں. ایسی بہت سی مثالیں ہیں. میں اپنے بھارت کے درشکوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل خبروں پر نظر رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے. ہم اپنے یہاں کے حالات کو بھی کمپیئر کرتے ہوئے سمجھتے چلے جائیں کہ آخر کیا کیا نظریاتی ان کا اتحاد ہے. آر ایس ایس اور بی جے پی اور زائنزم جو اسرائیل میں جس طرح سے شدت کے ساتھ وہاں پر قتل و غارت گری کر رہے ہیں. اچھا، میں ایک اور پہلو کی طرف جانا چاہتا ہوں. اس شدت پسند یہودی نظریے کو مضبوط کرنے میں ایک تو پہلو یہ رہا کہ یہ شدت پسند لوگ بڑھتے چلے گئے. 1977 کے بعد کھل کر کے ان کو باقاعدہ امیونٹی مل گئی، تمام گناہوں کے معاف ہونے کا راستہ کھل گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور ہوا. یاسر عرفات کے دور تک کچھ لوگوں کا سمجھنا یہ تھا کہ یاسر عرفات اسرائیل کے فلسطین کے ایک جینون لیڈر ہیں، اور ان کو ویسٹرن میڈیا کا پروجیکشن اس طرح سے ملا، اور باقاعدہ آج بھی دنیا میں فلسطین کے ساتھ نقلی ہمدردی دکھانے کا جو راستہ اپناتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، وہ رام اللہ جاتے ہیں اور محمود عباس کے ساتھ فوٹو کھنچوا کر کے دنیا کو یہ دکھا دیتے ہیں کہ ہم فلسطین کے ہمدرد ہیں، جبکہ وہ خود اسرائیل کا کام کر رہے ہیں. باقاعدہ ان کو ایڈ بھی ملتی ہے اور انہی کے اشاروں پر کام کرتے ہیں. اور اب اس بار یونائٹڈ نیشن بھی نہیں جا پا رہے، اتنے ذلیل ہو رہے ہیں اپنے ان تعلقات کی وجہ سے. یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے محمود عباس جیسے لوگ، کچھ لوگ تو ظاہر ہے، آپ محمود عباس ایک مثال دے رہا ہوں، ایک سمبولک نام ہے، اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں، ان کی کیبنٹ میں 25-30 لوگ بتائے جاتے ہیں. اس قسم کے ہی مسلمان لیڈر یا مسلم حکومتیں اسرائیل کو مضبوط کرنے کا جو پلان بنایا گیا اس دوران میں، ان حکومتوں کا کیا رول ہے. میں تازہ ایک خبر بتا رہا ہوں، ابھی اس وقت، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی میں نے خبر دیکھی ہے کہ یو اے ای نے یعنی ابو دھابی نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر ویسٹ بینک اسرائیل انیکس کر لیتا ہے، یعنی اپنے اندر آفیشلی شامل کر لیتا ہے، تب بھی ہم اسرائیل سے تعلقات ختم نہیں کریں گے. یہ ایک خبر ابھی تازی آئی ہے. تو میں تھوڑا سا اور یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسرائیل کو مضبوط کرنے میں پڑوس کے عرب حکومتوں کا کیا کچھ رول رہا اس تمام شدت پسندی کے باوجود. تھوڑا سا وہ بھی سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا کسی نتیجے تک ہم پہنچیں. دیکھیں، آپ نے امارات کا ذکر کیا. امارات کے سفیر ہے امریکہ میں یوسف العتیبی. تو ٹرمپ نے اس بار جب اقتدار سنبھالا اور غزہ کے لیے انہوں نے پلان دیا کہ بھئی یہ جو غزہ کا علاقہ ہے پورا خالی کر دیا جائے اور ہم اس کو جو ہے وہ ایک زبردست جو ہے وہ ٹورزم اسپاٹ بنا دیں گے اور ہب بنا دیں گے اور بڑا وہاں پر. اس کی بڑی مخالفت ہوئی، مصر نے مخالفت کی، باقی نے مخالفت کی. لیکن
یوسف العتیبی نے اس کے فیور میں بیان دیا. انہوں نے یہ کہا کہ اس سے بہتر آپشن کیا ہو سکتا ہے، یہ جو آپشن ٹرمپ نے دیا ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ یہ سوچئے کہ ان کی سوچ کس طرح کی ہے اور کس طرح کی یہ. اچھا، وہ دیکھنے میں بھی ان کا جو ظاہری روپ ہے، رنگ روپ ہے، آپ کو لگے گا نہیں یہ امارات کے نہیں، یہ کسی ویسٹرن کنٹریز میں سے کہیں کے ہوں گے. ان کا جو رہن سہن رہتا ہے، ان کے کپڑے وہ الگ طرح سے رہتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہوا کاظمی صاحب کہ عرب ملکوں نے اپنی کمزوری کئی موقعوں پر ظاہر کی اور کئی دفعہ انہوں نے فلسطینی کاز کو اپنے مفاد کے لیے یوز کیا. انہوں نے استعمال کیا اور ان کو قربان کیا، فلسطینی کاز کو قربان کیا کہ ہم اس کو کسی طرح سے وہ کر لیں گے، مطلب ہینڈل کر لیں گے کہ ان کو ویسٹرن کنٹریز سے کنسیشن مل جائے اور اسرائیل کے ذریعے سے کنسیشن مل جائے، اسرائیل کی سفارش پہ کنسیشن مل جائے. میں آپ کو بتاؤں ابھی کچھ 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے. بندر بن سلطان سعودی عرب کے ایک بڑے جانے مانے رہنماؤں میں ہیں، ڈپلومیٹ رہے ہیں بہت، 20 سال کے قریبی. امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر تھے بندر بن سلطان. آج کل ان کی بیٹی سفیر ہیں، ان کی 2 بیٹیاں، ایک بیٹی سعودی عرب کی سفیر ہیں امریکہ میں اور دوسری بیٹی ان کی سفیر ہے برٹین میں. بندر بن سلطان کی ریما یا کچھ اس طرح کے نام. تو وہ انہوں نے پروگرام کیا اور انٹرویو دیے سعودی عرب کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن کو، اور اس میں انہوں نے یہ ماحول بنانے کی کوشش کی کہ فلسطینیوں کے خلاف، لوگوں کی سوچ فلسطینیوں کے خلاف ہو جائے. 3 انٹرویوز ان کے آئے تھے، پہلا 1 گھنٹے کا، دوسرا بھی اسی طرح کا، 2-3 انٹرویوز. اس میں انہوں نے جم کے مذمت کی ہے فلسطینی رہنماؤں کی، اور ایسی ان کو ایسے اٹیک کیا ہے ان پہ. یاسر عرفات کو انہوں نے اٹیک کیا، محمود عباس کو. یاسر عرفات کے لیے کہنے لگے وہ آئے اور میرا جہاز لے کے چلے گئے، ان کے پاس اپنے پرائیویٹ جیٹ ہیں، 2-3 پرائیویٹ جیٹ ہیں. تو کہا وہ پرائیویٹ جیٹ میرا لے کے چلے گا اور 1 ہفتے تک غائب رہنے. اس طرح سے ان کو وہ کیا. اور اس میں ایک جملہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب فلسطین کا جو مسئلہ ہے تو حق تو فلسطینیوں کے ساتھ ہے، لیکن اس مسئلے کو جو فالو کرنے والے جو لوگ ہیں وہ برے لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں. یعنی فلسطینی لیڈرز جو ہیں وہ نااہل ہیں. اور کہتے ہیں اسرائیل کا جو ایشو ہے، اسرائیل کا جو مشن ہے اور پروجیکٹ ہے وہ باطل ہے، لیکن اس کو فالو اپ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت محنتی اور اہل لوگ ہیں. اس طرح سے ماحول سازی اور ذہن ہموار کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ سعودی عرب میں بھی عوام آج بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہے. پہلے بھی فلسطینیوں کے ساتھ تھے، آج بھی ہیں. آج تو اور زیادہ ہمدردیاں بڑھ گئی جب وہاں جینوسائیڈ چل رہا ہے. یہی حال دوسرے عرب ممالک کا بھی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ باقی عرب ملکوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے مفادات سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے فلسطین کے مسئلے کو قربان کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا کیس بگڑتا چلا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ عبداللہ کا، میرے خیال سے بلکہ شاہ فہد کے زمانے، شاہ عبداللہ جو سعودی کنگ تھے اور شاہ فہد ان سے پہلے، ان کی طرف سے بھی ایک انیشیٹو آیا تھا فلسطین کے لیے، اور ایک 4 رکنی کمیٹی بھی بنی تھی اور وہ بہت ایکٹیو رہی، بات کرتی. کچھ نتیجہ نہیں نکلا. سب کا سب یہ سمجھ میں آیا کہ فلسطینیوں کو خاموش کرنے کے لیے، بلا وجہ کی انہیں امید دلانے کے لیے، اور یہ کہ وہ مسلحانہ سرگرمیاں نہ کریں اور حالات سے سمجھوتا کرتے جائیں، اس کے لیے ان کو اس طرح کے اقدامات ان ملکوں کی طرف سے دیکھنے میں آئے. باقی کوئی ٹھوس قدم کوئی عرب ملک نہیں اٹھایا کسی نے بھی. بہت اہم باتیں کی آپ نے. میں اس کی سپورٹ میں 1-2 خبریں بتا دوں کہ کچھ مہینے پہلے اس جنگ کے دوران ہی امریکہ کے میڈیا نے یہ بتایا تھا اپنے سرکاری سورسز کے حوالے سے کہ سعودی عرب کا کہنا یہ ہے کہ آپ صرف اسرائیل سے فلسطین بنانے کا وعدہ، جھوٹا وعدہ ہی چاہے آپ اعلان کرا دو تو ہم تعلقات نارمل کر لیں گے اسرائیل کے ساتھ. باقاعدہ یہ امریکن میڈیا سے میں نے خود رپورٹ کیا تھا کہ آپ چاہے جھوٹا وعدہ کر لو، ہمیں بہانہ مل جائے گا کم از کم تعلقات نارمل کرنے کا.
اور اس کے علاوہ وہاں کے علماء کے ذریعے جو بات کہلائی جاتی ہے، فلسطین کو فتنہ کہہ دیا جاتا ہے. فتنہ یعنی آپ اس میں بالکل بات ہی مت کرو اور اس فتنے میں مت پڑو، آپ نہیں تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے وغیرہ وغیرہ. اور وہاں کے جو سعودی عرب کے حرم مکہ کے امام ہیں ڈاکٹر سدیس، انہوں نے خود اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارمل کرنے کو سپورٹ کیا. اور وہاں کی علماء کونسل نے ابھی چند ہفتے پہلے ہی 300 سے کچھ زیادہ جگہوں پر شراب کو حلال کرنے کا جو اعلان سرکار کا تھا اس کو بھی انہوں نے جسٹیفائی کیا. انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا جو اعلان ہے وہ شرعاً درست ہے، چاہے وہ جو بھی اعلان کریں. اب میں آخر میں تھوڑا سا میں سمجھنا چاہتا ہوں نتیجے کے طور پر جو ہماری آپ کی اب تک بات ہوئی اور آئندہ کے جو موجودہ حالات ہیں، جس طرح سے ایکسس آف ریزسٹنس لڑ رہا ہے. ابھی جب ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے، ابھی میں نے خبر دیکھی ہے 4 اسرائیلی فوجیوں کو غزہ میں مارا گیا، 2 رفح کراسنگ کے آس پاس مارے گئے. اسرائیل کے خلاف مضبوطی سے وہ لڑ رہے ہیں. اتنی دنیا بھر سے ہتھیار اسرائیل تو آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن کہیں سے بھی ہتھیار آتے ہوئے ریزسٹنس کے پاس نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ پھر بھی جنگ لڑ رہے ہیں. ایسی حالت کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ مختصر وقت میں آپ تھوڑا سا نتیجے کے طور پر بتا دیجئے. نتیجہ یہ ہے کہ فلسطینیوں نے اور ایکسس آف ریزسٹنس ان کا جو تجربہ اب تک کا رہا ہے وہ یہ کہ اسرائیل کے سلسلے میں اگر ہمیں کوئی راستہ اختیار کرنا ہے تو وہ راستہ ہے مسلحانہ جد و جہد کا، مسلحانہ مزاحمت کا. وہ نتن یاہو کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا تھا، بنیامین نتن یاہو کی، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ عرب اور مسلمان صرف طاقت کی اور اسلحے کی زبان سمجھتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل وہ ہے جو صرف طاقت اور اسلحے کی زبان سمجھتا ہے، اس کو کوئی اور زبان سمجھ میں نہیں آتی. تو مزاحمتی فورسز جو ہیں، ریزسٹنس فورسز جو ہیں، وہ اس یقین پہ پہنچ چکی ہیں اور اس یقین کی وجہ ماضی کے تجربات ہیں. اس سے ہٹ کے جو کچھ بھی ٹرائی کیا گیا ہے اس کا نتیجہ دھوکے اور فریب کے علاوہ کچھ انہیں ملا نہیں ہے. تو اب ان کی کوشش یہی ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں ہمیں اسلحہ چھوڑنا نہیں ہے اور اس مشن کو ہمیں، اس جد و جہد کو آگے بڑھانا ہے، ہمیں جاری رکھنی ہے، اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو اس یقین کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ انہیں یہ بھی یقین ہے کہ اسی راستے سے ہمیں کامیابی ملے گی، اس کا بھی یقین ہے. اب دیر سویر قربانیاں دے کر لمبی لڑائی چلے گی، لیکن ہمیں یہی آپشن ہے اور یہی ہماری کامیابی کا گارنٹیڈ راستہ ہے. تو یہ چیز ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے. یقینی طور پر. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسرائیل پورا دباؤ ڈال رہا ہے حزب اللہ کے ہتھیار چھین لیے جائیں، حماس ہتھیار ڈال دے، ایران کے پاس نیوکلیر بم نہ ہو. تمام وہ کوششیں اسرائیل وہی کر رہا ہے کہ میرے پڑوس کا کوئی بھی ملک اچھی مضبوط فوج نہ رکھے جو ہمارے لیے خطرہ بن سکے. لیکن ابھی جو دوحہ میں جو اجلاس ہوا ہے عرب اور اسلامک ملکوں کا، اس میں تمام ملکوں کے لیڈرز کے میں نے بیانات پڑھے، اس میں ایران اور عراق، انہوں نے یہ بات کھل کر کے کہی کہ ہم مضبوطی سے متحد ہوں اور فوجی جواب دیں اسرائیل کا جو یہ قطر پر حملہ ہوا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی ایکسس آف ریزسٹنس پر چلنے والے گروپس اور حکومتیں یہ بات صاف کہہ رہی ہیں. اور ہوتھیوں نے تو دن رات اچانک عجیب کمال کر رکھا ہے کہ تمام حملوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی اسرائیل پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. یقیناً وہ بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں. اور انہوں نے ہوتی انصار اللہ کے لیڈر نے تو کل ہی جو تھرسڈے میں تقریر کرتے ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ ان عرب ملکوں کے ہی پیسے سے ہتھیار جو ہیں اسی کے ذریعے فلسطینیوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے. اس پر روک لگانے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ احمد عباس صاحب، آپ ہمیں وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. آج آپ کی بات بہت ہی اہم، آپ نے تاریخی باقاعدہ نتن یاہو اور ان کے والد اور ان کی کتابوں کا حوالے دے کر کے وہ بات بہت مضبوطی سے کہی کہ صرف اور صرف نفرت، مذہبی جنون رکھ کر کے ہی اسرائیل کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن کیا آنے والے وقت میں یہ چل پائے گا، جاری رہ پائے گا؟ یہ جو باہر جانے پر روک لگائی ہوئی ہے، اسرائیلی باہر نہیں جا سکتے، جیسے ہی وہ روک ہٹے گی کیا اسرائیلی باقی وہاں رہیں گے؟ یہ سارے واقعات ہم آنے والے وقت میں جیسے جیسے ہوں گے ہم ضرور آپ تک پہنچانے
की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अब्बास साहब। आपको अपना, मैं नाजरीन से कहता हूं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हकीकतें, सच्चाइयां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।